साके मदीना है। वा का मतलब और, इसका मतलब जब, आखजना आखजा लिया, ना हमने, मीसाकुम मीसाक वादा, कुम तुमसे, और जब लिया हमने वादा तुमसे, वा का मतलब और, राफा अरफा का क्या मतलब होता है बुलंद, राफा तो इसका जो रूट वर्ड हुआ वो हुआ राफा और आइन, ठीक है, ये इसका रूट वर्ड है। और ना का मतलब हम, फौकाकुम फौक, फा वाव काफ, ठीक है, तुम्हारे ऊपर क्या, फौक, ठीक है, फौकियत से फौक हो गया, ठीक है, और कुम का मतलब होता है तुम, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर क्या मुसल्लत कर दिया, तूर को, कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, और मुसल्लत करके अल्लाह ताला ने क्या लिया, उनसे पक्का अहद लिया, खुजू पकड़ो, ठीक है, आखजा खुजू, ठीक है, यहाँ पे देखें कि आखजा और खुजू, ठीक है, इसका खुजू का भी जो रूट वर्ड है वो आखजा ही है, अलिफ खा और जाल, ठीक है, आखजा हमजा खाजाल, पकड़ो, माँ जो, अब देखिए यहाँ पे वाव अलिफ आ रहा है ना, तो किसके मीनिंग्स में आ रहा है, ये जो है हुक्म के मीनिंग में आ रहा है कि खुजू पकड़ो, यानी कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, माँ जो, आते ना कुम, आते आता या अता करना, दिया, ठीक है, रब्बाना आती ना पढ़ते हैं ना हम, तो आती ना, रब्बाना ए हमारे रब, आती ना अता कर हमें, दे हमें, ठीक है, तो ये भी आती आती ना, ठीक है, तो इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, हमजा ता और या, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, और ना का मतलब होता है हम, कुम का मतलब तुम्हें, बिकुव्वतिन बी का मतलब साथ, कुव्वतिन, अब देखें यहाँ पे बी की वजह से, क्योंकि बी हरूफे जार है, इसकी वजह से यहाँ पे दो जेर आई हुई है, बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के, वस्कुरु वा का मतलब और, वस्कुरु याद करो, अब यहाँ पे देखें ये भी वाव अलिफ, खुजू पकड़ो और याद करो, जिक्र करो, ठीक है, माँ जो, अल्लाह ताला ऑर्डर कर रहे हैं ना, खुजू पकड़ो तुम सब, माँ जो दिया हमने तुम्हें, बिकुव्वतिन कुव्वत के साथ, स्ट्रांगली इसको होल्ड करो, वस्कुरु याद करो, माँ जो फी ही इसमें है, फी का मतलब में, ही इसमें, ला का मतलब लिए, अल्लाकुम ताकि तुम, तत्तकून ता का मतलब तुम, ठीक है, और तकी मुत्तकी, ता काफ या, ठीक है, इसका रूट वर्ड है, और वाव नून जमा के लिए, तो तत्तकून ताकि तुम सब बच जाओ, ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो हमने तुमसे वादा किया है, जो लिया हमने पुख्ता वादा तुमसे, और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को मुसल्लत किया, तो पकड़ो उसको जो तुम्हें हमने दिया है साथ कुव्वत के, और याद करो जो हमने तुम्हें दिया ताकि तुम सब बच सको, सुम्मा फिर तवल्लई तुम, फिर गए तुम, ठीक है, ता का मतलब तुम, और तवल्लई तुम, और तुम सब क्या हुए, फिर गए, इसमें देखें तुम का मतलब भी तुम है, ठीक है, ता का मतलब तो, फिर गए, वल्लई तुम सब फिर गए, मिम बादी बाद, मिन से, बाद जालिका इसके, तो तुम सब क्या हुए, तुम सब फिर गए। अच्छा, इसका जो रूट वर्ड है वो है वाओ लाम और छोटी है, वाओ लाम छोटी है, इसका रूट वर्ड है, और मिम बादी जालिका इसके, फलौला फिर अगर ना होता, फा का मतलब पस, लौला ना होता, फजलू फजल, अल्लाही अल्लाह का, अलैकुम अलई पर, कुम तुम्हारे, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु और रहमत ना होती उसकी, हु उसकी किसकी, हु अल्लाह के लिए यूज हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, जमीर हो गया, ठीक है, पीछे अल्लाह के लिए फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, मतलब क्या है, और इसके बस अगर ना होता अल्लाह का फजल अलैकुम तुम पर, और रहमत उसकी, ला अलबत्ता कुंतुम होते तुम मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से, अल्लाह ताला की अगर तुम पर रहमत ना होती तो तुम सब खसारा पाने वालों में से होते। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या सीखा, वाइज आखजना और लिया हमने, मीसाकुम पुख्ता वादा, अल्लाह ताला ने हमसे क्या वादा लिया, हमारा वादा क्या है अल्लाह ताला के साथ, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इंसान से एक वादा लिया था, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह,
کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم ڈیلی بیسس پہ وعدہ کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا بینگ کا مسلم وعدہ کیا ہے؟ یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سٹوری تو سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہود کی سنا رہے ہیں نا, بنی اسرائیل کی سنا رہے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ ان کی کہانی سنا کے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایک وعدہ میں نے تم سے بھی لیا ہے, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, تو میثاق ہے, وعدہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. الہ ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کو بھی ہم مانتے ہیں اور جس کی بھی ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ماننے پہ آتے ہیں, جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور پھر جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے اور اٹھایا ہم نے فوقکم الطور, اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا, یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر کوہ طور کو مسلط کر کے ان کے سرداروں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم جو ہو اللہ کو بھی مانو گے اور اللہ کی بھی مانو گے. یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا کہ کبھی کبھار کچھ لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں ایک ماں ہے, اس کے ڈفرینٹ بچے ہیں, ہر بچہ نہ تو پیار سے مانتا ہے اور ہر بچہ نہ ڈانٹ سے مانتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیار سے مان جاتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے پھر وہ مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سختی اور نرمی دونوں ہی معاملات قرآن مجید میں لکھے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو, خذو پکڑو, ما آتیناکم دیا ہم نے تمہیں جو قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے وعدہ کیا کہ یا اللہ تیری بھی ماننی ہے, تجھے ماننا اور تیری بھی ماننی ہے, اب اللہ تعالیٰ کو ماننا تو ہے, اس کو فالو تو کرنا ہے, لیکن کس کے تھرو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سلیبس دیا نا ہمیں. قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, ایک ایسی کتاب جس میں زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں جو دیا تم اس کو قوت کے ساتھ پکڑو, ٹھیک ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرو, بس کرو اور یاد کرو. ٹھیک ہے, کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کے اوپر زور دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایمان کا معاملہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا, اور قرآن حدیث میں ہے کہ ایسے بھولتا ہے جیسے اونٹ رسی دوڑا کے بھاگتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے, ٹھیک ہے, حدیث کے الفاظ ہیں. تو اگر ہم ذکر سے دور ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پھر شیطان اتنا اسٹرانگلی وار کرے کہ مطلب ہم بالکل ہی ایک سائڈ پہ ہو جائیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو ایک قرآن کی طرف ایک ہمارا رویہ وہ کیا ہوتا ہے, بس جی قرآن ختم ہو گیا. کسی زمانے میں ہم نے ترجمہ تفسیر کی تھی اور وہ ساری عمر ہم گنواتے رہتے کہ ہم نے کبھی ترجمہ تفسیر کی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بار بار پڑھو, وَذْكُرُوا, بار بار پڑھو, ٹھیک ہے. اور کیسے پڑھو؟ غور و فکر کرو, بار بار پڑھو. کیا ہوتا ہے قرآن کو بار بار پڑھنے سے کہ عمر بھی بدلتی ہے, ایکسپیرینسز بھی بدلتے ہیں, لوگ بھی ڈفرینٹ طرح کے آتے ہیں, ڈفرینٹ سچویشن میں ہمیں قرآن ڈفرینٹ وے میں سمجھ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یاد کرو جو ماں جو فی ہی اس میں ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم سب بچ سکو, ٹھیک ہے, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے کتاب ہے, اور کتاب سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تقویٰ ملتا ہے, اور جب ہمیں تقویٰ ملتا ہے تو ہدایت ملتی ہے. تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے اگر ہم بس قرو کے فارمولے کے اوپر اپلائی کریں. اب ہمارے لیے کیا ہے, قرآن صرف رمضان میں کھلتا ہے, ایک مہینے میں بس ایک دفعہ تلاوت کر لی, اور اس کے بعد نیکسٹ رمضان میں اکثر باری آ رہی ہوتی ہے اکثر گھروں میں, یا اس کو اتنا اونچا رکھ دیا جاتا ہے کہ اٹھانا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کو اب کس طریقے سے نکالیں اور کیسے کھولیں اور کیسے پڑھیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھو, اس کو ذکر کرو, نہ کہ تم اس طرح ہو کہ اس کو مطلب ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ لو, جیسے ہم نے اب قرآن کو صرف وظیفوں کی کتاب بنا کے رکھ لی ہے.
اور ہم اس میں سے صرف وظیفے نکال رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کو پڑھو، اس کا ذکر کرو، اس کو پڑھنا پڑھانا اس کا جاری رکھو، تاکہ تم کیا کر سکو، تم بچ سکو، تم متقی ہو سکو، تم پرہیزگار ہو سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، سما پھر تولی تم، پھر گئے تم۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہمارے ایمان جو ہے نا، ہمارے ایمان کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے، جب ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے بار بار ذکر کرنے کا کہا گیا ہے، تاکہ وہ جو ایمان کا لیول ہے، انسان جو ہے اس کے ساتھ نفس ہے، اس کا ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا۔ لیکن اس ایمان کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ایسی جو ہماری کلاسز ہیں وہ جاری رہیں، ہماری کمپنی ایسی جاری رہے، روز ایک دفعہ تھوڑا سا قرآن ہم ضرور پڑھیں۔ تو کیا ہے کہ تقوی کے لیے جو ہے وہ کتاب سے تعلق بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارا کتاب کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا تو ہم تقوی سے بھی دور ہو جائیں گے، اور اگر ہم تقوی سے دور ہو گئے تو ہدایت سے بھی دور ہو جائیں گے، اور اگر ہدایت سے دور ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے راستے کچھ اور ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور شیطان پھر آخری بار کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم ترجمہ تفسیر سیکھ جاتے ہیں تو شیطان آخری بار ہمارے اوپر کیا کرتا ہے، وہ علم کا تکبر ہوتا ہے کہ اب تو تمہیں سب کچھ آ گیا، اب تو تم متقی بن گئے، اب تو تم عالم بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آخری بار تو شیطان کا یہی ہوتا ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ہمیں دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، پھر تم پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم تو پلٹ نہیں گئے۔ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اس کی بھی ماننا ہے۔ زندگی میں روز کتنے ہمارے سامنے مواقع آتے ہیں جس میں ہمیں اللہ آزما رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہی آزمائش ہو نا، کہ بس یہی لمحہ شاید آزمائش کا ہو جس میں اللہ آزما رہا ہو کہ دیکھو میرے بندے کا ایمان کا اتنا پہنچتا ہے، کیونکہ انسان جب ایمان کا دعویٰ کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فجر کی نماز ہو جس میں آزمایا جا رہا ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں اتنا درد ہو رہا ہو جس میں آپ کو آزمایا جا رہا ہو۔ دوسری چیز ایک اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو جب آپ کے سامنے احکامات آ گئے، انسان جب مسلمان ہو گیا تو اب دین میں جبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں جبرن بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اگر بچہ 10 سال کا نماز نہیں پڑھتا تب بھی اس کو سختی کے ساتھ بھی نماز پڑھانی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کتنی اچھی تفسیر کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بچے پیرنٹ سے کہہ دیتے ہیں کاش آپ مجھے ایسے کرتی تو آج میں بھی یہاں پہ ہوتا یا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور مسلط کر کے بھی جو ہے بنی اسرائیل سے منوایا ہے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تقوی کا حصول جو ہے پیچھے سے اگر ہم دیکھیں کہ بتانے حکم دینے تک سے لے کے منوانے تک سے لے کے اس کے بعد حکم پھر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو پکڑو اور قوت کے ساتھ پکڑو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں اور سختی سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اور پھر اور اس کو بار بار یاد کرو۔ ٹھیک، تو بھی ہی اس میں تاکہ تم سب بچ سکو۔ ثم پھر تولی تم، پھر تم پھر گئے، من بعد بعد اس کے، پھر گئے تم اس کے بعد، یعنی کہ یہاں پہ انسان کی نیچر دکھائی جا رہی ہے کہ انسان پہ جب برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جب اس کا اچھا وقت آتا ہے یا آسان وقت آتا ہے تو انسان پھر جاتا ہے۔ فلولا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ فضل اللہ، فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ، کہ اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہت ساری چوائسز دیتا ہے، بہت ساری ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آئے دن اللہ تعالیٰ آپشنز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چانسز دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوز ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت میں ہمیں اذان کے تھرو ایک چانس دیتا ہے کہ میرے بندے آ جاؤ میری طرف۔
حی علی الفلاح حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے. ایک ہم ہیں، اگر ایک انسان ہماری نہیں مانتا، ہم نے فرسٹ ٹائم اس کو بتایا، سیکنڈ ٹائم اس کو بتایا، تھرڈ ٹائم ہم کہیں گے کہ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بندہ میری مانتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا ایک ایسا بندہ جو نہ مانے، یا ہم اس کو بار بار سمجھاتے ہیں اور وہ پھر سے رکھ جاتا، پھر ایٹ دا اینڈ ہم تنگ آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ہے، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم سے بار بار گناہ ہوتا ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہم پتہ نہیں کتنا ہمارا نقصان ہو جائے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آج ہم اس قرآن کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی ہے، نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. حدیث میں ہے نا کہ اللہ کی رسی تو آسمان سے زمین تک جو ہے وہ لٹک رہی ہے، لیکن اس رسی کو پکڑنا ہم نے خود ہی ہوتا ہے. قرآن بھی ہمارے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہمارے سامنے، سب ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رسی کو پکڑنا ہم نے خود ہی ہوتا ہے، نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ہم جتنی دفعہ پلٹتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ ہمیں پھر موقع دے دیتا ہے پلٹنے کا، واپس اس کی طرف توبہ کرنے کا. اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ایک وقت آتا ہے کہ شیطان بھی اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیونکہ شیطان بھی کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو پھر سرکاؤں گا، یہ پھر توبہ کر لے گا، میں اس کو پھر سرکاؤں گا اور یہ پھر توبہ کر لے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اتنی حاوی ہے اس کے عذاب کے اوپر کہ اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے بندے کا. ٹھیک ہے، ابھی جیسے ماں ہوتی ہے نا، اس کا بچہ نیا نیا چلنے لگتا تو بھاگ کے اس کو پکڑ لیتی ہے کہ گر نہ جائے کہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا، ابھی اٹھایا ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ بڑا غیرت مند ہے. فرسٹ اسٹیپ ہم نے ہی اٹھانا ہے، اللہ ویٹ کر رہا ہے ہمارا کہ کب میرا بندہ جو ہے پورے طریقے سے میری طرف پلٹے اور میں اس کو تھام دوں. ٹھیک ہے، تو توبہ کے دروازے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں، لوگوں کو معاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ انتظار کرتے ہیں. اور یقین جانے واقعی ایسا ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں شاید اگر میرے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو شاید میں بہت نیک ہوں، اس وجہ سے شاید آ گئے. ایسے ہی ہے نا، اگر ہماری اولاد اچھی ہوگی تو ہمیں لگتا ہے شاید میں نیک ہوں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیوں؟ آگے جا کے ہم قرآن کی ایک آیت یہ بھی پڑھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور تمہارے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے. تو ہمارے اوپر جتنا بھی فضل ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہماری جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں پلٹ کے اس کو نیکیوں میں جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے. ہمارے ذہن میں ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جی اگر میرے اوپر ایک لیبل لگ گیا کہ میں بہت بری ہوں تو لوگ شاید مجھے نہیں مانیں گے، چاہے میں 5 وقت کی نمازی بھی ہو جاؤں تو شاید لوگ مجھے نہیں مانیں گے. جنید جمشید کو دیکھیں، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس نے جیسے ہی اللہ کی طرف قدم اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نیا نام دیا تھا. تو عزت ذلت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں نمازی پرہیزی کا لیبل دے دیں گے، لوگ ہمیں بی بی کا لیبل دے دیں گے، ایسے ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا لیبل دیا اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید کو؟ تو جتنا برا انسان ہوتا ہے جب وہ نیکی کی طرف پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیبلز چینج کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ ہجرت کرے گا برائی سے اچھائی کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا وسیع کر دے گا. آپ آ کے تو دیکھیں، آپ آ کے دیکھیں ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ بہت حاوی ہے پوری دنیا پہ. ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک توبہ سے ہماری پچھلی کتنی نیکیاں
اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے میں تمہاری برائیاں اچھائیوں میں تبدیل کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو صرف ایک توبہ کی وجہ سے اتنے نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ